अस्सलाम वालेकुम। ये सिलसिला कोई और है बाय आसिया रेस खान, एपिसोड 5। बहुत दिनों बाद आज आशपा उसे ड्राइंग रूम में खींच रही थी। ये उसे घर के दीगर अफराद के साथ शामिल करने की कोशिश थी। उन सब के दरमियान वो अब्दुल्ला की ड्राइंग में मदद कर रही थी। आरिफ भाई खड़े करके अंदर जाते हुए सोच रहा था कि ऊपर चला जाए या दादी के कमरे में और हाल में झांक लिया जाए। तभी अंदर से आई फरी की आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। सारा, सबके लिए चाय और उसके साथ कुछ स्नैक्स भी लेकर आओ जरा, लेकिन जल्दी लाना। फरी आपी ये काम शब्बों से कहें। आशपा को उसका अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तुम्हें यहाँ शब्बो नजर आ रही है और वो नहीं है तो उसका काम सारा से ही कहूंगी ना। उसकी बात का मतलब समझकर आशपा मजीद आग बबूला हो गई। आप शब्बा और सारा को एक ही कैटेगरी में कैसे रख सकती हैं? सारा आप सिर्फ दादी की रिलेटिव ही नहीं, इस फैमिली की मेंबर भी हैं। मैं लाती हूँ चाय और स्नैक्स। सायरा खड़ी हुई। तुमसे बेहतर ये अपनी हैसियत और औकात जानती है। फरीद मस्कराना अंदाज में हंसी। उसी वक्त आरिफ दरवाजा खोलकर अंदर आया। इस गैर मुतवक्का आमद पर सभी हैरान हुए। सबकी हैरत ज़दा नजरें खुद पर महसूस करके वो भी लम्हा भर को ठहर गया। उससे भी याद नहीं था कि वो आखिरी बार कब ड्राइंग रूम में आया था। इसी घर में एक औरत की हैसियत होते हुए भी उसका मकाम नौकरों वाला कर दिया गया था और उसमें सबसे बड़ा कसूर उसके बाप की खामोशी का था। सायरा दरवाजे के पास ही खड़ी थी। आइंदा उसे कोई हुक्म देने की कोशिश मत करना। उसने सायरा का हाथ पकड़ा। इसकी हैसियत इस घर में वही है जो चाची यानी तुम्हारी अम्मी की है। आंसा, आजमा, फरी, आशबा इस अनहोनी पर शशतर थी। आरब सबके दरमियान से उसे खींचता वहां से निकल गया। हाल से वो उसे दादी के कमरे में ले आया। धार से दरवाजा खुलने पर ऊँगती सदीका बेगम हड़बड़ाकर जागी। क्या हुआ? वजह चाहे अलग थी, लेकिन उस वक्त उन दोनों के चेहरे सुर्ख थे, जिसे देखकर सदीका बेगम ने सवाल किया। दादी? आरिफ ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर तारीख दोहराई गई तो मजबूर हो जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो बेटा? सियाको सुबह के बगैर आरिफ की बात उनकी समझ में नहीं आई। आप इस घर की सरबराह हैं और पहले भी आपकी मौजूदगी में यहाँ बहुत जुल्म और नाइंसाफी हुई है। वो जरा रुका। ये आप भी समझ लें और बाकियों को भी समझा दें कि मैं अपने बाप से मुख्तलिफ हूँ। आरिफ ने उसका हाथ आजाद किया और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। सदीका बेगम की आंखें भर आई। सबसे ज्यादा कसूरवार तो मैं ही हूँ। बराई आवाज में उन्होंने खुद कलामी की। नानी? वो उनके करीब आई। क्या हुआ? क्यों इतने गुस्से में था आरिफ? सायरा को उन्हें सारी बात बताना पड़ी। वो सुनकर कुछ कहे बिना लेट गई। जरा देर में ही उनके आंसू कनपट्टी से गिरकर तकिए में जज्ब होने लगे। नानी? वो पलंग पर बैठ गई। सारा, मुझे अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए, उन्होंने आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। जी। वो उनके पलंग से उठकर अपने पलंग पर आ गई। नानी बेचारी तो खुद इतनी बेबस और मजबूर है। उन पर गुस्सा करने और उनसे नाराज होने का क्या फायदा? लेकिन नानी ही तो हैं जिनसे वो कुछ कह सकते हैं। बाकी सब तो अपनी माँ के साथ ज्यादती और नाइंसाफी होते देखना और साथ ही साथ जाबर और जालिम डायन का खौफ और डर। उसका दिल दुख से भर गया। कैसा बचपन था आरिफ का। नाजमा के घर में सुनी बातें फिर उसके जहन में ताजा हो गई। क्या वो डर अब जाहिल हो रहा है? आरिफ की बातें याद करते हुए उसने सोचा, वहां नफीसा मामानी होती, क्या तब भी वो यही सब कर पाते? फिलहाल इस अहम सवाल का जवाब नहीं था उसके पास। नए दूल्हा दुल्हन की दावती खाने के बाद सब ड्राइंग रूम में जमा थे। आशपा उससे भी साथ ले गई थी। उन सब से अलग थलग माँ के कमरे में नाजमा सदीका बेगम को कायल करने में लगी थी। पूरा 1 महीना होने आया अम्मा, लोगों को तो पहले ही शक था और अब आप उन्हें यकीन करने का मौका दे रही हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता, तुम्हें लोगों की इतनी फिक्र क्यों है? अम्मा, लोगों को छोड़े, दरअसल मुझे आरिफ की फिक्र है। मुझे शक भाभी की नीयत पर है और आप पर हैरत। नाजमा ने साफ बात की। उन्हें अपनी मन मर्जी करने की छूट दे रखी है, जबकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि उनके इरादे क्या हैं। इसलिए चाहती हूँ कि आप ये मामला अपने हाथ में लें और एक तारीख का ऐलान कर दें। समझा करो नाजमा, अभी बीच में आंसा की डिलीवरी है, वो तो हो जाने दो। अम्मा, कौन सा उन्होंने आरिफ की शादी की तैयारियां खुद करनी है कि आंसा की खिदमत में खलल पड़ेगा? चंद सालों से बदला रवैया और बर्ताव नफीसा के इस फैसले ने फिर बदल दिया था।
وہ پھر اپنے پرانے روپ میں آ گئی تھی جب انہیں نفیسہ ایک آنکھ باندھی تھی، نہ اس کی کوئی بات یا کام۔ آپ اس دن پوچھنے کی بجائے سیدھا زوہا کا نام لے کر فیصلہ سناتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ صدیقہ بیگم چپ رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ باتیں ان کی بیٹی کو سمجھ میں نہیں آنی۔ میں عارف سے بات کروں گی۔ عارف سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ بچہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا۔ میری ماں نے تو بھائی جان سے کہیں اسے اس کا حصہ دے دے اور آپ عارف اور اس کی بیوی کو الگ کر دیں۔ حد کرتی ہو تم تو ناظمہ۔ انہیں یہ تجویز بالکل پسند نہیں آئی۔ اسے کیوں الگ کرے؟ سارا کاروبار آخر اسے ہی سنبھالنا ہے۔ شعیب تو ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اماں تھوڑا تو سوچیں، کچھ تو ہوش کے ناخن لیں۔ شعیب ابھی بہت چھوٹا ہے اور عارف ان کی مٹھی میں۔ دیکھنا دھیرے دھیرے داماد کاروبار میں شامل ہو جائیں گے اور پھر ایک دن وہی مالک بن بیٹھیں گے۔ اس لیے تو آزما کے لیے ان کے بھائی نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ وہ ان کی بہو ہے۔ اچھا میں عارف سے بات کرتی ہوں اور اگر وہ ہاں کہے تو جلدی رخصتی کروا لیں گے۔ ناظمہ اپنی پسند کا جواب سن کر ہی خاموش ہو سکتی تھی، سو انہوں نے وہی کیا۔ ابھی کرے فون اسے، بلکہ بلوا لیں، ابھی میرے سامنے ہی بات کرے، میں بھی سمجھاؤں گی اسے ذرا۔ بہت ہی ناظمہ اب کہ انہوں نے ڈانٹا تھا، صبر کیا کرو، کہہ دیا نا میں بات کرتی ہوں، اپنی ماں پر بھروسہ رکھو۔ ان کا غصہ محسوس کر کے ناظمہ کو چپ ہونا پڑا۔ وہ خود عارف کو فون کئی بار لگا چکی تھی لیکن وہ اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ عارف سے کہنا مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے، ابھی یا رات میں وقت نکال کر میرے پاس آئے۔ اگلے دن وہ اس کا ناشتہ بنانے جانے لگی تو صدیقہ بیگم نے کہا جی۔ وہ پرخیال سے باورچی خانے میں آئی۔ آج اس کا ارادہ اپما بنانے کا تھا۔ یہ کیوں؟ نفیسہ کے سوال پر وہ چونکی۔ یہ سوجی کیوں؟ اس کے سوالیہ چہرے کو دیکھ کر نفیسہ نے اس کے ہاتھ میں سوجی کے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ اپما بنانا ہے؟ آملیٹ ہی بناؤ۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے ڈبہ لے کر واپس جگہ پر رکھ دیا اور چائے کا کپ لیے چلی گئی۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ کتنی دیر یوں ہی کھڑی رہی۔ اب وہ کھائے بھی ان کی مرضی سے۔ غصہ، دکھ اور بے بسی کون سا احساس زیادہ تھا، سمجھنا مشکل تھا۔ آج تک تو مجھے کچھ نہیں کہا گیا، اس لیے کہ تب میں ملازمہ تھی، اور اب کیا اب میں ان سے مقابلہ کر سکتی ہوں؟ کیا میں کچھ بدل پاؤں گی؟ آج تک تو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پایا اور میں تو وہ اداس ہوگی۔ ناشتے کی ٹرے پر لے جاتے ہوئے اسے خیال آیا میں نے کیوں نہیں بنایا؟ ویسے انہوں نے آملیٹ بنانے کا کہا اور میں نے بھی وہی بنایا، کہ اس طرح سب ان کے روب میں آ جاتے ہیں۔ دروازہ عارف کھلا رکھتا تھا، اکثر تو دروازے میں کھڑا ہوتا، اب یہ اس کی آہٹ پر وہ نمودار ہوا۔ نانی نے کہا کہ انہیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ابھی یا رات میں فرصت سے آئیں۔ ٹرے اسے دیتے ہوئے سائرہ نے صدیقہ کا پیغام پہنچا دیا۔ وہ دونوں عبداللہ کی فرمائش پر پورچ میں بیٹھے ہوم ورک کر رہے تھے۔ خلاف معمول آج دونوں مرد حضرات اس وقت گھر پر تھے اور خلاف معمول ہی اس وقت عارف کی بائک گیٹ سے اندر آئی۔ لگتا ہے نانی سے بات کرنے آئے ہیں، سائرہ نے سوچا۔ بائک کھڑی کر کے وہ پورچ کی سیڑھیوں تک پہنچا، تب تک ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ کیا نانی سب کی موجودگی میں بات کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے سوچا۔ آج بھی آپ کو بھوک لگی ہے؟ اسے دیکھتے عبداللہ نے سوال کیا۔ ہاں نہیں، عارف نے اس کے بال بگاڑے، مجھے بلایا ہے؟ اس نے ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ عبداللہ کے سر سے ہاتھ ہٹاتے اس نے سائرہ کے سر کو چھوا۔ شاید کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ وہ اندر چلا گیا اور سائرہ نے دل تھام لیا۔ وہاں صدیقہ بیگم نہیں، ان کے بیٹے اور بہویں موجود تھیں۔ سب کے سنجیدہ چہروں نے کمرے میں تناؤ پھیلا رکھا تھا۔ ایک جھجکتی تمہید کے بعد زامن احمد نے جو بات کہی، وہ سنتے ہی پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا کہ کاش سائرہ باہر نہ بیٹھی ہوتی۔ پچھلے سال پہلی بار کسی انویسٹر کے ساتھ کوئی کام شروع کیا تھا، اسے ہمارے وکیل نے متعارف کروایا تھا۔ اس وقت کئی جاننے والوں نے اشاروں کنایوں میں سمجھایا کہ وقار صدیقی کے ساتھ کاروبار نہ کریں، لیکن تب ان کی باتیں کاروباری حریفوں کا حسد اور سازش لگ رہی تھی، کیونکہ یہ بہت بڑا وینچر تھا آئس کریم پلانٹ کا۔ کچھ وقار کی باتیں تھیں جو بڑی صاف کھری اور اصول و شریعت سے پور ہوتی تھی۔ ہم دونوں ہی اس سے بہت متاثر ہو گئے تھے۔ وقار اس وقت اتنا سچا اور ایماندار محسوس ہو رہا تھا کہ ہم دونوں نے ایگریمنٹ سامنے رکھ کر اس سے جو تفصیل زبانی سنی اس پر یقین کر لیا اور سارا قانونی اور کاغذی کام وکیل کے سپرد کر دیا۔ اس وقت کاروباری سمجھ بوجھ سے دوستی، یاری، بھروسہ، تعلقات، یہ ساری باتیں بڑی اہم لگ رہی تھی۔ کاروباری ایتھکس پر ایک شخصیت کی ظاہری اچھائیاں حاوی تھیں، اور اب انہوں نے خود کو گالی دینے سے باز رکھا۔ پتا چلا کہ وکیل اور وہ ملے ہوئے تھے۔ ہم نے جو ایگریمنٹ پڑھا تھا اور بہت سارے دستاویز جو سائن کیے تھے، ان میں کئی ایسے ہیں
اپنی بے وقوفی کا ذکر کرتے ہوئے وہ رک گئے۔ اب وہ دونوں اپنے اصلی روپ میں سامنے ہیں۔ تم بھی جانتے ہو کسی بھی کاروبار میں چند سال تک منافع نہیں ہوتا ہے۔ پلانٹ کو صرف کچھ ماہ ہی ہوئے ہیں اور ایگریمنٹ کے روز سے ہمیں منافع نہیں ہوا تو اب اسے اصل رقم اور سود واپس دینا ہوگا۔ نہ دینے کی صورت میں پلانٹ اس کا ہو جائے گا۔ انہوں نے پیشانی مس لی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصان کے حساب سے ہماری دکانیں اور وہ پھر رک گئے۔ یہ بڑی تفصیل سے ایگریمنٹ میں لکھا ہے کہ اگر ہم 2 ماہ میں اس کی رقم اسے نہ دے سکے تو اسے اختیار ہے کہ وہ صدر کی دونوں دکان اور پلانٹ کے ساتھ ساتھ اس گھر پر بھی قبضہ کر لے۔ اس نے ایک دوسرا آپشن بھی دیا ہے اور اب لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی مقصد کے لیے اس نے وہ ایگریمنٹ بنایا تھا اور ہمارے ساتھ کاروبار کی شروعات کی تھی۔ اس کی یہ شرط اگر ہم مان لیں تو پلانٹ ہمیں دے دے گا اور وہ قانونی ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا۔ ان کی خاموشی طویل ہوئی تو سر جھکائے سن رہے عارف نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ انہوں نے بھائی کو دیکھا۔ حسین احمد نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ اس کی ایک ہی بیٹی ہے، اگر اس سے تمہاری شادی… آپ نے کہا نہیں انہیں کہ میں اویلیبل نہیں ہوں؟ عارف نے باپ کی بات کاٹی۔ اس سے تمہارے نکاح کا علم ہے؟ آپ کے صحیح معنوں میں عارف کے سر پر آسمان ٹوٹا تھا۔ اسے کوئی بیماری ہے، وہ چل بھی نہیں سکتی، ویل چیئر پر ہوتی ہے۔ اس لیے وقار نے مکمل تیاری اور منصوبہ بندی سے یہ جال بچھایا تھا تاکہ ہم… زامن احمد بات مکمل نہ کر سکے۔ باپ کو گورے عارف کی نظروں کا تعاقب کرتی پروین نے منہ کھولا۔ اس نے تو یہ بھی کہا کہ اس گھر میں 2 شادیوں کا رواج ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوگا کہ… احسان احمد نے غصے سے سر اٹھایا۔ پروین! زامن احمد غضبناک انداز میں چلائے۔ خاموش رہو تم۔ میں… عارف نے اسی وقت بات ختم کرنا چاہیے۔ کوئی جلدی نہیں ہے۔ زامن احمد نے فوراً قطع کلامی کر کے اسے بولنے سے روکا۔ تم سوچ لو، ہر زاویے سے ایگریمنٹ کے مطابق اسے سب کچھ دینے سے خاندان اور بچوں کی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے؟ آنسا کے علاوہ سبھی بچیوں کی شادیاں باقی ہیں۔ ہماری آمدنی کے ذرائع، اخراجات، طرز زندگی، سب اچھی طرح سوچو۔ مختصراً وہ کہہ رہے تھے دوسرے آپشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ عارف نے بہت دکھ سے احسان احمد کو دیکھا۔ نکاح کے بعد مبارکباد دیتے ہوئے جب انہوں نے اسے گلے لگایا تھا تو اس کے دل میں حرارت جاگی تھی۔ ان کے لیے پتھر ہو چکا اس کا دل گداز ہوا تھا، لیکن وہ صحیح سوچتا تھا کہ اس کا باپ با اختیار ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ سے مجبور ہی تھا۔ پورا وقت نفیسہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل آیا۔ وہاں نہ عبداللہ تھا نہ سائرہ۔ وہ سیدھا دادی کے کمرے تک آیا۔ باہر والا دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ کچن سے ہو کر حال میں آیا اور اس دروازے سے اندر داخل ہوا۔ صدیقہ بیگم سو رہی تھی۔ غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز سائرہ کی وہاں موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ دروازے کے قریب آیا۔ سائرہ! اس نے دھیرے سے پکارا کہ صدیقہ بیگم کی نیند نہ کھل جائے۔ اندر اب مکمل خاموشی تھی۔ پلیز میری بات سن لو، باہر نکل کر۔ سائرہ پلیز۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر دبے قدم چلتا سائرہ کے پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ کمرے سے جا چکا ہے تو وہ باہر نکلی اور سامنے اسے بیٹھا دیکھ کر وہیں رک گئی۔ عارف اٹھ کر قریب آیا۔ رویا مت کرو پلیز۔ اس کی بھیگی پلکوں پر اس نے بے اختیار التجا کی اور وہ پھر رونے لگی۔ گالوں پر پھسلتے آنسو درمیان میں ہی عارف کی انگلیوں پر منتقل ہو گئے۔ تمہارے سوا کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی سرگوشی ابھری۔ احسان ماموں نے بھی یہی کچھ نفیسہ ممانی سے کہا ہوگا، لیکن جب اپنے آزمائش میں ڈالیں تو گنجائش نکالنی پڑتی ہے۔ اس نے مایوسی سے سوچا۔ عارف نے اسے ہونٹ کاٹتے دیکھا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ قبول ہے کہتے ہوئے لڑکی کو اپنی ملکیت اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کیا جائے، بلکہ اس کے حقوق، تحفظ اور خوشیوں کی ذمہ داری بھی قبول کی جاتی ہے۔ اور اس ذمہ داری میں ناکامی کا وہ مظاہرہ اور نتیجہ میں نے دیکھا ہے کہ جان کی بازی لگا دوں گا لیکن ناکام نہیں رہوں گا۔ اس کے آخری لفظوں پر اس نے ناراضی سے ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن چھڑا نہ سکی۔ وقت کی ستم ظریفی نے وہی حالات اس کے لیے بھی پیدا کر دیے تھے جنہیں بدل نہ سکنے کی بے بسی اور پچھتاوے اب تک اس کے ساتھ تھے۔ انشاءاللہ میں کوئی حل نکال لوں گا، لیکن وہ کسی صورت نہیں ہوگا جو کہا گیا ہے۔ اسے سائرہ کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے یقین سے کہا۔ اسی وقت صدیقہ بیگم نے کروٹ لی اور پلنگ کراہا۔ دادی سے بھی کچھ نہ کہنا اور رونا بالکل نہیں۔ اس کے ہاتھ آزاد کرتے ہوئے اس نے سائرہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ کون تھا؟ صدیقہ بیگم اٹھ بیٹھی۔ عارف! اس نے جھجکتے ہوئے پہلی بار نام لیا۔ آپ کی طبیعت کا پوچھ رہے تھے۔ وہ ان کے قریب آئی۔ اس وقت گھر کیسے آیا؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔
کچھ کام تھا شاید، واپس چلے گئے۔ مجھے جگا دیتی تو بات بھی کر لیتی اس سے۔ اچھا، انہیں تسلی ہوئی۔ پھر یہ بات گھر میں راز نہیں رہی، ہر کوئی خاموش فکر مندی سے اسے بھولے جا رہا تھا۔ عاشبہ اسے تسلی دیتی رہتی ہے جبکہ وہ خود بھی بہت پریشان تھی۔ یہ بات صدیقہ بیگم سے بھی زیادہ دیر تک چھپی نہ رہ سکی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے وقار صدیقی کو کوستی رہتی۔ وہ اب روز ہی پرانا سامان کھول کر اپنے زیورات اور بہت پرانے کاغذات نکال رہی تھی۔ ان کے ساتھ شمشاد بی بھی لگی رہتی۔ وہ عاشبہ کو بلا کر کاغذات کیا اور کس چیز کے ہیں یہ معلوم کرواتی، پھر کہیں اور تلاش کرنے لگتی۔ عارف صبح ناشتہ کیے بغیر ہی نکل جاتا اور رات میں وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو جاتی۔ پھر رات کے کسی پہر آنکھ کھلتے ہی فوراً ہال میں جاتی، جہاں میز پر دھرے جھوٹے برتن اس بات کا اعلان کرتے کہ وہ آ چکا ہے اور کھانا بھی کھا لیا ہے۔ ایک بار پھر ڈرائنگ روم میں سب کی موجودگی میں اجلاس خاص ہوا تھا، جس میں صدیقہ بیگم بھی شامل تھیں۔ وقار صدیقی نے سب گھر والوں کو دعوت پر مدعو کیا تھا۔ کوئی اس بات سے خوش نہیں تھا، لیکن ایک طویل گرما گرم بحث کے بعد یہ طے ہوا کہ ان سب کو دعوت میں جانا ہے۔ جو بھی ہونا ہے وہ 2 ماہ کی مہلت کے بعد ہی ہوگا۔ بہتر ہے تب تک ہم اسے کوئی اور موقع نہ دیں۔ یہ پروین کا موقف تھا۔ جانے کیوں سائرہ کو یقین تھا کہ وہ مان چکی ہے، یہ شادی ہونا ہی ہے۔ وہی سب سے زیادہ مطمئن نظر آتی تھی۔ وہ خاموش تماشائی تھی اور سب سے اہم فریق عارف جیسے غائب ہی تھا۔ اماں، ہم سب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کسی انتہائی قدم کے بغیر ہی سنبھل جائے، لیکن بہتر ہے کہ اس دوران ہم وقار کو اس مغالطے میں رکھیں کہ اس کی تجویز پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے۔ دونوں بیٹوں کے سمجھانے اور التجا کرنے پر صدیقہ بیگم بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ان سب کے جانے کے بعد اسے بہت گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسے لگا صدیقہ بیگم اس کو دھوکے میں رکھ کر وہ سب وقار صدیقی کی بیٹی سے شادی پر راضی ہو گئے۔ ظاہر ہے یہ آسان راستہ تھا اور ان سب کا کوئی نقصان نہیں ہونا تھا۔ وہ عارف سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو اٹھی۔ اسے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ نہ اسے اپنا فون نمبر دیا نہ اس کا نمبر لیا۔ وہ بے قراری سے حال میں ٹہل رہی تھی کہ آنسا کی چیخ پر بے اختیار اس کے کمرے کی طرف دوڑی۔ وہ درد سے دوری ہوتی پلنگ پر بیٹھی تھی اور قریب کھڑی شمشاد بھی اس کی پیٹھ سہلا رہی تھی۔ سارا، فون کرو، اسے ابھی ہسپتال لے جانا ہوگا۔ فرش پر آنسا کے پیر کے قریب پڑے خون کے قطرے دیکھ کر وہ ساکت تھی۔ سارا، شمشاد بھی کی اونچی آواز پر متوجہ ہوئی۔ فون کرو جلدی۔ ہاں۔ تبھی باہر بائک کی آواز آئی اور سائرہ باہر دوڑی۔ عارف بائک کھڑی کر رہا تھا۔ آنسا آپی، انہیں ہسپتال۔ مارے گھبراہٹ کے اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ تبھی ایک اور درد بھری چیخ پر وہ عارف دونوں اندر بھاگے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ کار کی چابی لے کر باہر آئیں، عارف نے شمشاد بی سے کہا اور وہ عجلت میں باہر نکلی۔ عارف پلنگ کے قریب آیا، اس کا ارادہ باب کر سائرہ نے سہارا دے کر آنسا کو کھڑا کیا اور قریب رکھی چادر اس کے گرد لپیٹی۔ آنسا نے سختی سے ہونٹ بند کر کے اپنی چیخ دبائی۔ عارف نے آگے بڑھ کر اسے پاسوں میں اٹھایا اور باہر نکلا۔ سائرہ تیزی سے اس کے پیچھے تھی۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر نکلے تب شمشاد بھی کار کے پاس کھڑی تھی۔ سائرہ نے ان کے ہاتھ سے چابی لے کر ان لاک کیا، پھر آگے بڑھ کر پیچھے کا دروازہ کھولا۔ پسینے میں شرابور ہوتے آنسا نے سختی سے عارف کی شرٹ مٹھی میں جکڑ رکھی تھی، اسے پیچھے لٹا کر عارف نے اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ چھڑائی۔ بیٹھو، اس نے سائرہ کو پیچھے بیٹھنے کو کہا۔ وہ بنا چپلوں کے تھی، ویسے ہی بیٹھ گئی اور آنسا کا سر گود میں رکھا۔ عارف نے گیٹ کھول کر کار باہر نکالی۔ تب تک شمشاد بی نے گھر کو تالا لگایا۔ آنسا ہانپنے لگی۔ مجھے کچھ ہو جائے تو ایسی باتیں نہیں کرتے بیٹا، دعا کرو، دعا پڑھو، شمشاد بی نے ٹوکا۔ کون سے ہاسپٹل جانا ہے؟ عارف نے پوچھا۔ مدر کیئر، آنسا نے جواب دیا۔ اس نے سائرہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ گوگل پر ہاسپٹل کا نمبر سرچ کرو اور کال کر کے بتاؤ کہ پیشنٹ کو لے کر آ رہے ہیں۔ عارف نے اپنا فون سائرہ کو دیا۔ اس نے نمبر ڈھونڈ کر کال لگائی اور آنسا کی حالت کے بارے میں بتا دیا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ وہ سب خبیث وقار کے ہاں دعوت میں گئے ہیں، شمشاد بی نے ناگواری سے کہا۔ یہ عارف کے لیے اطلاع تھی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی رد عمل نہیں ابھرا۔ عاشو کو فون کر دو، اس نے پھر سائرہ سے کہا۔ عالم کو بھی، آنسا نے کہا۔ عاشبہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے اسے پیغام بھیجا اور عالم کا نمبر سرچ کر کے اسے بھی، دونوں کو میسج کر دیا ہے۔ میں نہیں بچوں گی اس بار، سر ادھر ادھر مارتے ہوئے آنسا نے کہا۔ ایسا نہیں کہتے، سب ٹھیک ہوگا، بس پہنچ گئے ہیں ہسپتال، شمشاد بی نے دلاسا دیا۔ عارف، مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بچوں، اس نے لب بھینچ کر درد برداشت کیا۔ عبداللہ،
اور ویسے بھی سارا سے درد کی لہر نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ عارف، اس نے آگے کی طرف ہاتھ مار کر عارف کو متوجہ کیا۔ شمشاد بھی دوپٹے سے آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ عالم، دوسری شادی کر لیں تو میرے بچوں کو تم رکھ لینا۔ عارف، اس کی درد بھری التجائیں جاری تھی۔ سائرہ نے دیکھا عارف ہاتھ اوپر کیے آستین سے آنکھیں رگڑ رہا تھا۔ عارف آنسا کی توانائی جواب دے رہی تھی۔ اسے لگا اب وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ ان کی حالت، آنسا اپی، اس نے آنسا کا ہاتھ ہلاتے اسے پکارا۔ عارف نے پلٹ کر دیکھا، رفتار بڑھائی۔ آنسا، اس نے پکارا تو آواز بھاری تھی۔ ہم ہاسپٹل پہنچ گئے آنسا۔ چند منٹ بعد اسپتال کے احاطے میں گاڑی روک کر وہ تیزی سے باہر نکلا اور پھر آنسا کو بازوؤں میں اٹھایا۔ سیٹ پر پھیلی سرخی دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ تم میرے بہت بہت اچھے بھائی ہو عارف، مجھے تم سے نفرت نہیں ہے، اس کا شرٹ پکڑے کہہ رہی تھی۔ عارف نے اسے اسٹریچر پر لٹایا۔ آنسا نے اس کی شرٹ نہیں چھوڑی۔ وعدہ کرو میرے بچے، وہ ستیلی ماں کے۔ عارف نے شرٹ چھڑا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ آنسا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بچوں کے ساتھ ان کے پاس تم ہی ہوگی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے عارف کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے وارڈ بوائے کو اسٹریچر لے جانے کا اشارہ کیا۔ ویٹنگ روم میں وہ تینوں نفوس خاموش دعاؤں میں مصروف تھے۔ پتہ ہی نہیں چلا کتنا وقت گزر گیا جب نرس نے آ کر خوشخبری سنائی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، شمشاد بھی نے بآواز بلند کہا۔ آنسا کیسی ہے؟ عارف نے فوراً پوچھا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، کچھ دیر میں ڈاکٹر آ کر آپ کو ڈیٹیل بتائیں گی۔ وہ چلی گئی۔ مبارک ہو بیٹا، شمشاد بھی نے پیچھے کھڑے عارف کے پاس سے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ وہ اس قدر الجھی تھی کہ مبارک بات بھی نہ دے سکی۔ آپ کی شرٹ، پلٹ کر عارف کو دیکھتے ہی نظر سرخ دبے پر پڑی تھی۔ عارف نے جھک کر شرٹ کو دیکھا۔ میں واش کر لیتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا۔ اس دوران آشپا کا فون آ چکا تھا کہ وہ لوگ وہاں سے نکل گئے ہیں۔ بیٹھ جاؤ، کب سے کھڑی ہو؟ شمشاد بھی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سے کہا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر انصا آپے کی یہ سب باتیں نفیسہ ممانی نے سنی ہوتی۔ بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، شاید اس طرح انہیں اپنی غلطیوں نہیں اپنے گناہوں کا احساس ہو جاتا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شمشاد بھی نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ آپ نے بھی سنا نا، ان کے اعمال نے ان کے بچوں کی نفسیات پر بھی کتنا برا اثر ڈالا ہے۔ شمشاد بھی نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ بیٹا، تم کچھ نہیں جانتی اور ایسی کوئی بات کبھی عارف کے سامنے مت کر دینا۔ کیوں؟ اسے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ سن لو سب اور اسے اچھی طرح یاد رکھنا، لیکن غلطی سے بھی عارف کے سامنے اس کا ذکر مت کرنا۔ نفیسہ اور احسان احمد اسکول سے ساتھ تھے، پھر کالج میں نفیسہ کے بھائی سے دوستی ہوئی تو اس کے گھر آنا جانا شروع ہوا اور اسکول کی جان پہچان اگلے مرحلے میں داخل ہوئی۔ صدیقہ بیگم اپنی بہن کی بیٹی کے لیے زبان دے چکی تھی۔ جب انہوں نے یہ بات احسان احمد سے کی تو انہوں نے اپنی پسند کا نام لیا اور صدیقہ بیگم نے صاف انکار کرنے کے ساتھ ہی فوراً شازیہ کے ساتھ ان کی شادی کی تاریخ طے کر دی۔ ان کے انکار، اصرار اور ضد پر انہوں نے دودھ نہ بخشنے کی اور باپ نے آگ کر دینے کی دھمکی دے کر انہیں زبردستی کی شادی پر مجبور کیا۔ شازیہ کی ماں بیوہ تھیں۔ شادی کے بعد وہ بھی بیٹی کے ساتھ اس کے سسرال میں رہنے لگی۔ گھر کی بڑی بہو تھی اور ماں اور خالہ کی لاڈلی ہوئی۔ 10 ماہ بعد بیٹے کے گود میں آ جانے سے اہمیت بڑھی تو تفاخر بھی بڑھ گیا۔ 2 سال بعد احسان احمد کی زندگی میں دوسرا امتحان آیا۔ ایک حادثے میں نفیسہ کے والد کا انتقال ہوا اور اس کے کچھ مہینوں بعد ان کے دوست یعنی نفیسہ کے بڑے بھائی اور اس کی گھر کے واحد کفیل و سربراہ کا آخری مرحلے کا سرطان تشخیص ہوا۔ بستر مرگ پر پڑے دوست کا اطمینان مقصود تھا یا اپنی دیرینہ خواہش کی تکمیل کہ ایک دن انہوں نے خاموشی سے نفیسہ سے نکاح کر لیا۔ اس کے چند دن بعد ہی ان کا دوست دار فانی سے کوچ کر گیا۔ 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے کے ساتھ نفیسہ کی امی کے لیے منکوحہ بیٹی کو گھر میں رکھنا بھی آسان نہیں تھا۔ ان کی مشکل سمجھتے ہوئے احسان احمد نفیسہ کو گھر لے گئی۔ اسی مشکل وقت میں نفیسہ پہلے احسان احمد کی مالی اور جذباتی مدد سے خود کو ان کا مقروض پاتی تھی اور اپنی نکاح کو راز رکھ کر چوری چھپے اپنی دنیا لگ بسانے کی بجائے احسان احمد انہیں بیوی کا مقام دے کر گھر لے آئے تو وہ مزید ان کی احسان مند ہو گئیں۔ ایک بڑے طوفان کے بعد یہ حقیقت سب کو تسلیم کرنا ہی پڑی۔ دوسری شادی کی وجہ سے والدین کے ساتھ ساتھ بھائی بہن بھی احسان احمد سے نالاں تھے۔ نفیسہ ان کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں چاہتی تھی۔
اس لیے ان سے وعدہ لیا کہ وہ گھر کے معاملات میں نفیسہ کی طرف سے کبھی کوئی بات نہیں کریں گے۔ نفیسہ کی حیثیت گھر میں ملازموں سے بھی بدتر تھی۔ احسان احمد کے بعد گھر کی دوسری ملازمہ شمشاد بھی ہی انہیں گھر کا فرد گردانتی تھی اور کوئی نہیں۔ احسان احمد کی محبت کے آگے نفیسہ کو یہ سب مشکل نہیں لگتا تھا۔ اصل مشکلات آنسا کے آنے کے بعد شروع ہوئی۔ اس سے بھی گھر میں کوئی مقام یا حیثیت نہ دی گئی۔ بڑوں کی دیکھا دیکھی عارف بھی انہیں ملازمہ ہی سمجھتا تھا، لیکن کب تک؟ ایک دن اسے سمجھ آ گئی کہ وہ بھی اس کے ابا کی بیوی اور اس کی دوسری امی ہے۔ اس کا ننھا ذہن نفیسہ اور شازیہ کا موازنہ کرتا، خاموشی سے کام کرتی، سب کا حکم بجا لاتی اور اسے دیکھ کر مسکراتی نفیسہ اور اس خاموش بے ضرر کو لان تان کرتی، ڈانٹتے پھٹکارتی اس کی امی۔ وہ اس کے ساتھ میز پر بیٹھ کر نفیسہ سے اس کا فرمائشی ناشتہ اور کھانا بنواتی اور پھر اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتی۔ اس دوران ذرا سی دیر اور بھول چوک پر شازیہ کی زبان بے لگام ہو جاتی۔ نفیسہ کی روئی آنکھیں اس کے ذہن میں پیوست ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے اندر جرم کا احساس بھی پہلی بار آنسا کی وجہ سے جاگا تھا۔ آنسا کو اس کی طرح کسی کا پیار اور توجہ نہیں ملتی تھی، یہاں تک کہ دادی بھی اسے قریب نہ آنے دیتی۔ اسے بہت حیرت ہوتی کہ وہ تو ان دونوں کی دادی ہیں۔ اسے وہ گڑیا بہت اچھی لگتی تھی، لیکن وہ جب بھی اس کے ساتھ کھیلنے نفیسہ کے کمرے میں جاتا، ماں کی ڈانٹ پڑتی۔ آنسا نے چلنا اور بولنا شروع کیا تو دن بھر اس کے پیچھے پیچھے آلپ آلپ کرتی گھومتی رہتی اور اسے ہر موقع پر نفیسہ کو ڈانٹ تو پڑتی ہی، اکثر شازیہ معصوم آنسا پر بھی ہاتھ اٹھا لیتی۔ اگر یہ سب مقابلہ برابری کا ہوتا، یعنی نفیسہ بھی دو بدو مقابلہ کرتی، اس کے ساتھ برابر یہ رویہ رکھتی، تو وہ بھی بے حس اور بے پرواہ ہو جاتا، جیسے اکثر اس ماحول میں پلے بڑے بچے ہو جاتے ہیں کہ بڑوں کی خجہ تانی ان سے اپنائیت اور انسیت جیسے جذبات چھین لیتی ہے۔ وہ کبھی اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا یا نفیسہ اور آنسا کی طرفداری کرتا تو وہ چھوٹے سے بچے کے سامنے ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتی کہ وہ شرمندہ ہو جاتا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے اپنے ابو سے بات کرنے کی ٹھانی تو انہوں نے اسے اپنی پڑھائی پر توجہ دو، ان سب باتوں پر دھیان نہ دو کہہ کر بات ختم کر دی۔ تب اسے بہت دکھ ہوا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہی واحد شخص ہے جو یہاں سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس دوران زامن احمد کی شادی ہو گئی تھی۔ ان کی بیوی بھی صدیقہ بیگم کی پسند کی تھی اور یہ خاصیت اسے نفیسہ کو ملازمہ سمجھنے کی رائے دیتی تھی۔ آنسا کے بعد آزما آئی، لیکن وہ آنسا سے مختلف تھی۔ وہ کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کو خاطر میں نہ لاتی۔ نانی ایک رات دل کا دورہ برداشت نہ کر سکی اور دارے پانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے بعد شازیہ اور نازک مزاج ہو گئی۔ اب تو وہ ہل کر پانی بھی نہ پیتی۔ اس کے سر پر دست شفقت صدیقہ بیگم کا تھا اور اس یتیم بانجی کو گھر میں ظلم جبر اور زیادتی کی کھلی اجازت تھی۔ نفیسہ امید سے تھی اور شازیہ کے دل میں کہیں یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اگر اس بار بیٹا ہوا تو صدیقہ بیگم کا دل بھی نفیسہ کے لیے نرم نہ ہو جائے۔ ان سب کے باوجود بھی آنسا کی عارف کے لیے محبت چوں کی توں قائم تھی۔ وہ اسکول سے واپس آئی تو عارف کے لیے اس کے پسندیدہ چپس لے کر آئی تھی۔ سارے گھر میں اسے ڈھونڈنے کے بعد وہ بلاخر چھت پر آئی، لیکن وہاں عارف سے پہلے شازیہ سے ٹکرا گئی۔ کتنی بار کہا ہے میرے بیٹے سے دور رہا کرو۔ شازیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ بس یہ چپس عارف کو دینا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پیکٹ آگے کیا۔ نام مت لیا کرو اپنی گندی زبان سے اس کا، وہ نہیں کھاتا یہ سب، تمہاری ماں کے فقیر خاندان کے کھانے کی چیزیں ہیں یہ۔ شازیہ نے چپس کے پیکٹ پر ہاتھ مار کر دور پھینکا۔ آنسو رونے لگی۔ اس کی آواز سن کر عارف بھی دوڑا آیا۔ جاؤ یہاں سے۔ شازیہ نے ہاتھ مارا اور وہ لڑکھڑائی۔ سنبھلنے کی کوشش کرتی آنسا کو تھامنے کے لیے عارف نے اسے پکڑنا چاہا، لیکن وہ دونوں ہی سیڑھی سے لڑکتے چلے گئے۔ آنسا کو تو معمولی چوٹیں آئیں، لیکن عارف کا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا۔ شازیہ نے رو رو کر اعلان کیا کہ آنسا نے عارف کو دھکا دے کر گرایا ہے۔ ثبوت تھا وہ چپس کا پیکٹ جو بقول شازیہ اس نے عارف سے مانگا تھا، لیکن عارف نے نہیں دیا تو آنسا نے غصے میں یہ حرکت کی۔ آنسا کا دل اس وقت ٹوٹا جب احسان احمد نے بھی پوچھ لیا کہ بیٹا بھائی کو دھکا کیوں دیا۔ وہ انہیں لے کر بھائی کے پاس آئی۔ اسے یقین تھا وہ سچ کہے گا، لیکن عارف نے ایک لفظ نہیں کہا۔ اس کے منہ پر کفر شازیہ کی دھمکی نے لگایا تھا کہ اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو وہ حرام خور عورت اور اس کی بعض بیٹیاں سڑک پر ہوں گی۔ باپ کے سوال پر دل اور بھائی کی خاموشی پر اس کا یقین بری طرح ٹوٹ گیا۔ اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس کے لیے عارف صرف بھائی تھا جس سے بہت محبت تھی۔ وہ اسکول میں فخریہ ساری سہیلیوں کو اپنے بھائی کے متعلق بتایا کرتی تھی۔ اس حادثے سے اسے سگا سوتیلا سمجھا دیا۔ صرف محبت کرنے والی بچی نے نفرت کا مظاہرہ تو دیکھا تھا، لیکن وہ نفرت تھی اور اس کی وجہ کیا تھی یہ پہلی بار جانا۔
उस हादसे ने आरिफ और आंसा दोनों को बदल दिया। अपनी माँ की हरकतों पर शर्मिंदगी और मुजरिम होने का एहसास बहुत कम उम्र में उसके अंदर जागा था, और ये शर्मिंदगी उम्र के साथ साथ बढ़ती गई। वो खुद को किसी से आंख मिलाने के लायक नहीं समझता था। उसका जुर्म ना होते हुए भी वो मुजरिम से ज्यादा शर्मिंदा था। उसने बगावत और तब्दीली के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसी हर कोशिश पर शाजिया वो जुल्म और ज्यादती करती कि वो चुप हो जाता। उम्र के साथ साथ आरिफ में नफीसा की खामोशी आती गई और आंसा में शाजिया की जारियत। उसकी खामोशी, बेबसी और सब कुछ देखते और महसूस करते हुए भी उसे रोक ना सकना। उसके नजदीक ये सब उसके कसूर और जुर्म थे जिसकी सजा सारी उम्र काटना थी। आंसा के बाद आजमा के रवैये ने घर और खानदान के बाकी बच्चों को भी मुहतात कर दिया था। शाजिया को डेंगू हुआ और उसी की पेचीदगियों में चल बसी। अपनी माँ की मैयत पर आंसा और आजमा के पुरसकून चेहरे उसकी जिंदगी का वो जख्म था जो इतने सालों बाद भी हरा था, और ये उसे हमेशा बेसुकून रखता था। खामोशी से आंसू पोंछती नफीसा का सब्र देखकर उसका दिल पहली बार खौफ से लर्ज उठा था। माँ के जुल्म और ज़ियादतों पर उससे नाला रहने वाला बेटा पहली बार अपनी माँ की आखिरत के लिए फिक्रमंद हुआ था, और उसके बाद उसकी जिंदगी पहले सी नहीं रही थी। हसास होना अपने आप में एक अज़ियत है। उस पर अगर अपनों की खताओं और लग्ज़शियों का बोझ डाल दिया जाए तो आती जाती सांसें भी रूह पर कोड़े की तरह पड़ती हैं। वक्त का पहिया घूमता रहा और नफीसा के सब्र का फल उसके सामने था। शाजिया की अचानक मौत, आरिफ का बदला मजाज, शोहर के इंतकाल के बाद की तन्हाई और अपनी बढ़ती उम्र के साथ मौत की आहट ने सदीका बेगम को भी अपनी खताओं का एहसास करवा दिया था। आशफा को वो माहौल याद नहीं था कि वो बहुत छोटी थी। वो अपनी दादी के आगे पीछे घूमती मोहब्बत का इजहार करती तो उन्हें और पछतावे घेर लेते। आरिफ उनसे और घर से दूर होता गया तो उनका एहसास जुर्म भी शदीद होता गया, लेकिन अब कुछ हाथ में नहीं था। नफीसा का कुछ ना जिताना और आम सा रवैया उन्हें कचौके लगाता था। नफीसा की खामोशी उनके लिए सबसे बड़ी सजा थी। वो अपनी सजा के तौर पर खुद ही सबसे अलग थलग हो गई थी। अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर माफी मांगती रहती। बंदों की बनिस्बत उसके आगे झुकना आसान था। नफीसा, आंसा और आरिफ के सामने इतराफ करने का हौसला अब भी नहीं था उनमें। शमशाद भी ने गहरी सांस लेकर कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाया। सारी दुनिया ही नफीसा को गलत समझती है, लेकिन तुम ऐसा ना करो और आरिफ के सामने ऐसी कोई बात तो कभी ना करना। वो थकी थकी सी थी। पुरानी बात और यादों ने उन्हें भी दुखी कर दिया था। सायरा की हैरानी कम नहीं हो रही थी। कब उसने सोचा था कि सगी माँ का जालिम होना सौतेली माँ के जुल्म से बुरा होगा। इस सच्चाई से अच्छा तो वही था जो वो अब तक समझती आ रही थी। उसकी सोच भी औरों की तरह दुनिया के मरवजा मफरूजात के गुलाम थी। वो बेकरारी से खड़ी हुई। क्या गलती कर बैठी थी वो। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास रखी स्लीपर्स पर पड़ी। वो पहले वहां नहीं थी। उसके जहन में ख्याल घूमता। उसके बरहना पैर देखकर शायद आरिफ ने अस्पताल में ही सिस्टर से मांगे हो, या बाहर से लाया होगा, या ये कार में पड़ी स्लीपर्स थी। वो चप्पल के बगैर ही बाहर भागी। इसका मतलब था वो उन दोनों की बातें सुन चुका है। आरिफ हाथे में कार के पास खड़ा था। दूसरी कार से आशबा और नफीसा उतर रही थी। वो मुख्तसर सी सीढ़ियां उतरने से पहले ही रुक गई। आशबा ने उससे कुछ पूछा और जवाब सुनकर उससे लिपट गई। फिर शायद उसकी गीली शर्ट का एहसास होते ही फौरन अलग होकर शर्ट को देखने लगी। नफीसा से आरिफ ने कुछ कहा और वो तेजी से अस्पताल के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी। एहसान अहमद गाड़ी से निकले और आरिफ से कुछ पूछा। फिर आशबा और एहसान अहमद भी अस्पताल की तरफ आने लगे, जबकि वो कार में बैठकर निकल गया। पहले नफीसा उसके करीब से गुजर कर अंदर गई, लेकिन इस कदर उजलत में थी कि वहां खड़ी सायरा को देखा ही नहीं। थैंक गॉड कि आप घर पर थी, वरना शमशाद भी अकेली क्या करती। आशबा ने उसके साथ चलते हुए कहा। अरे आपकी चप्पलें कहाँ हैं? उसकी नजर सायरा के पैरों पर पड़ी। जल्दी में ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा, आपने देखा है बेबी को? नहीं। अंदर नफीसा डॉक्टर से बात कर रही थी। सही वक्त पर पहुंच गई, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस नहीं हुए। अगर मजीद ब्लड लॉस होता तो आंसा के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। डॉक्टर से सारे सवाल जवाब के बाद वो सब बच्ची को देखने दूसरे रूम में आए। माशाल्लाह, बिल्कुल मेरे जैसी है ये तो। काले बालों से ढके सर वाली गुड़िया को देखते ही आशबा ने कहा तो वो सब हंस दिए, लेकिन सायरा को हंसी नहीं आई। एहसान, आप अजान दे दें कान में। बेबी के अंकल ने अजान दे दी थी, नर्स ने इतला दी। कुछ देर बाद नफीसा के अलावा वो सब घर वापस आ गए। वो निकल रहे थे। उसी वक्त आलिम अपने वालिदैन के साथ वहां पहुंचा था।
बहुत देर तक छत को घूमने के बाद उठ बैठे। सिद्दीका बेगम सो रही थी। आंसा की खुशी में वकार सिद्दीकी की दावत पर क्या हुआ ना उन्होंने जिक्र किया, ना सायरा को याद आया कि पूछती। वो घर आई तब से आरिफ की मुंतजिर थी। वो हाल वाला दरवाजा खोलकर बाहर आई तो मेज पर खाना वैसा ही रखा था। वो किचन के दरवाजे से बाहर निकल आई। आगे जाकर देखा तो बाइक वैसे ही खड़ी थी और कार नहीं थी। वो वापस आकर सीढ़ियों पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने ख्यालात गलत साबित होने पर उसे खुश होना चाहिए या ये अफसोस का मकाम है। आरिफ का नफीसा से डर की वजह से नजर ना मिलाना अच्छा था, यह नदामत की वजह से नजरें नीची रखना। दुरुस्त आंखों से बाक मालूम हो जाने पर कोई तसल्ली और इत्मीनान नहीं था। अब तक उसका दर्द महसूस करके जो दिल दुखता था वो हकीकत जानकर मजीद दुखी था। हसास औलाद के लिए कब्र में पहुंच चुकी माँ के गुनाह और कसूर इतना भारी बोझ थे कि वो ना ये बोझ उठा पा रहा था ना नजर। ये सारी सोचें उसे बेचैन कर रही थी। एक पल को करार नहीं था। वो फिर उठकर टहलने लगी। एक चक्कर फिर गेट के पास भी लगाई। वापस आकर वो सीढ़ी पर बैठने की बजाय सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आ गई। कुछ देर यूं ही कमरे के बाहर खड़ी रही। वो जानती थी कि दरवाजा मुकम्मल नहीं होता है। खुद को रोकते रोकते भी उसने दरवाजे के नॉब पर हाथ रखकर घुमा दिया। दरवाजा खुला था। धक्का देकर पूरा दरवाजा खोलते ही वो ठठक गई। पलंग पर लेटा आरिफ आहट पर उठा था और उसे देखते ही सर झुकाकर आस्तीन चेहरे पर रगड़ी। सायरा का दिल जैसे किसी ने कुचल दिया। बहुत बेताबी से उसकी मुंतजिर थी, लेकिन सामने का मंजर देखकर वो लम्हा भर को मुतसब्सब हुई। उनकी शनासाई पुरानी थी, ना ये रिश्ता। बेतकल्लफी के नाम पर चंद खरे एहसासात और खालिस जज्बात भरे लम्हात थे। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि जो जख्म वो सारी दुनिया से छुपाए था, क्या वो उसे छूने के काबिल है? जो दर्द वो संभाले था, क्या उसका मरहम बनने का हौसला है? लेकिन फिर अगले ही लम्हे उसने अंदर कदम रखा कि उनके दरमियान जो था वो इतना मामूली भी ना था कि वो पलट जाती। वो उसके सामने आकर जरा फासले पर रुक गई। आरिफ दोनों हाथों से पलंग के किनारे पकड़े सर झुकाए बैठा था। लम्हे चुपके चुपके सिरकते रहे। मैं भी सबकी तरह गलत समझती रही। इस तरारी अंदाज में उंगलियां मरोड़ते हुए उसने बहुत आहिस्ता से कहना शुरू किया। सब कुछ सच जानने के बाद अब मुझे लगता है कि आप गलत कर रहे हैं। हर जिंदगी की कहानी मुख्तलिफ होती है। फिर आप क्यों अपनी अम्मी की कहानी में जी रहे हैं? वो कब की खत्म हो चुकी, लेकिन आपकी कहानी जारी है, जिसकी तरफ से आपने आंखें बंद कर ली हैं। कसूर के बिना ही आपने अपने लिए सजा चुन ली है। आप वो कफारा अदा कर रहे हैं जो आपकी तरफ निकलता ही नहीं। जिससे भूल और गलती होती है, सजदा सावा उसी पर वाजिब होता है। हमारे कर लेने से किसी और की खताएं माफ नहीं होती। जो गुजर चुका उसमें आपकी कोई खता तो नहीं, और जिनकी थी आप उनके लिए सिर्फ दुआ करने का हक रखते हैं। उनके बदले की सजा काटने से उसके गले में अटके फंदे ने उसे रोक दिया। उनका कोई भला नहीं होगा। उसने फंदा नीचे धकेल कर बात जारी रखी। आप इतने अच्छे हैं और उसका पूरा हक रखते हैं कि आप सबसे नजर मिलाकर एक पुरइत्माद और मुसर्रत भरी जिंदगी जिए। आपने ये दर्द उधार ले रखा है और नकद खुशियों को ठुकरा रहे हैं। जब्त करते करते भी वो रोने लगी। आपकी ये तकलीफ, तन्हाई और दर्द किसी और की सांसें भी बंद। आरिफ ने यूं ही बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर उसे करीब खींचा। वो कुछ समझ पाती इससे पहले वही उसके कमर के गिर्द बाजू फैलाए उससे लिपटा था। सायरा के दोनों हाथ बेख्तियारी आरिफ से दूर हुए, लेकिन अगले ही पल उसके आंसू गुटी गुटी सिसकियां महसूस होते ही उसके सर और पुष्ट पर ठहर गए। उसके आंसू आरिफ के बालों में गुम हो रहे थे। पहली बार उसके जलते दिल पर कोई फूंके मार रहा था। एक दस्ते मसीहा उसकी जाने पड़ा था कि वो अंधेरे जंगल से निकल सके, जहां तन्हा भटकते हुए वो थक चुका था। वो कैसे उस मेहरबान से मुंह मोड़ लेता।